द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज 16 दिसंबर है। आज से 50 साल पहले पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। अफसोस की बात यह है कि 50 साल बाद भी हम हालात का सही तज्जिया करने की सलाहियत से महरूम हैं। आज भी हम बंगालियों के जख्मों पर नमक छिड़कते रहते हैं। दयानतदारी से तज्जिया करना शायद हमारे मिजाज के खिलाफ है। चूंकि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहते, इसलिए हम तज्जिए के बजाय मुनाजराबाजी यानी पोलेमिक को तरजीह देते हैं। हमारा जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड है, जिसको हम परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यानी हमें ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया को और कोई काम नहीं है और वो हर वक्त हमारे खिलाफ साजिशें करती रहती है। अवाम को हकायक नहीं बताए जाते। मसलन उनको ये नहीं बताया जाता कि 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ और इजलास की तारीख दी गई 3 मार्च 1971। आज आप देखिए, एक महीने के अंदर अंदर नया वजीर आजम हल्फ भी उठा लेता है, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा ताखीर की गई और उसमें भी फिर 1 मार्च को अचानक ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बंगाली बिफर गए, मिलिट्री एक्शन हुआ, 1 करोड़ बंगालियों ने इंडिया में पनाह ली और फिर एक नया मुल्क वजूद में आ गया। हमारे यहाँ इस हवाले से किस तरह के तज्जिए किए जाते हैं, उसका एक नमूना मुलाहिजा फरमाएं। नवाए वक्त में तनवीर अहमद साहब ने 16 दिसंबर 2018 को लिखा कि हर साल 16 दिसंबर आता है और सकूत ढाका की यादें ताज़ा होती हैं। कायद के पाकिस्तान के टूटने की वजूहात ज़ेर गौर आती हैं और बिलाखिर रात गई बात गई की तरह ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमने कभी उन वजूहात से सबक हासिल करने और मौजूदा सूरत हाल में उन्हीं गलतियों को दोहराने से बाज रहने की संजीदा कोशिशें नहीं की। और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम ज़ेर बहस लाया जाता है। वो लिखते हैं कि सानेहा मशरकी पाकिस्तान की हकीकी सच्चाई को देखा जाए तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनिया असल मुजरिम नजर आता है। बुज़दिल हिंदू बनिया ने क़याम पाकिस्तान ही से उसे एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया। भारतीय सरकार शुरू से ही इन साजिशों में मसरूफ रही। आगे वो लिखते हैं, मशरकी पाकिस्तान की तालीम के शोबे में हिंदू टीचर्स गालिब थे, लिहाजा उन्होंने बंगाली नौजवानों के जहनों में बंगाली कौम परस्ती का जहर भरने और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उभारने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। बहुत से तालीमी इदारों में कायद आजम के बजाय गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर आवेजा कर दी गई। पाकिस्तान मुखालिफ मवाद भारत की तरफ से तालीमी इदारों में तकसीम किया गया। हिंदू दानिश्वरों की लॉबी भारत से भेजे जाने वाले पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर को बखुशी कबूल करते और फैलाते थे। दूसरी तरफ भारत ने बंगाली मुहाजिरीन के मसले को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तकरीबन 2 लाख हिंदू मगरबी बंगाल और आसाम पहुंचे थे। इंडिया ने अपनी दुश्मनी का पूरा पूरा हक अदा करते हुए 1965 में पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसको मुंह की खानी पड़ी। 1966 में इंदिरा गांधी के बरसरे इख्तदार आने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में तेजी आ गई और इंदिरा गांधी ने 1965 की जंग में शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को 2 लख्त करने का खौफनाक जाल बुना। सबसे पहले उसने शेख मुजीबुर रहमान से ताल्लुकात उस्तवार किए
اور اس کے علاوہ ہندو نوجوانوں پر مشتمل پرتشدد جماعت مکتی باہنی تیار کی۔ ہمارے ہاں ہندو بنیا یہ ٹرم بہت استعمال کی جاتی ہے۔ بنیا تو بزنس کلاس کے لوگ ہیں، اور اردو کی مشہور ڈکشنری فیروز اللغات نے بنیے کا مطلب لکھا ہے آٹا دال بیچنے والا۔ یہ جو بات ہے کہ ہندو ٹیچرز نے بنگالیوں کو گمراہ کیا، یہ بنگالیوں کی انٹیلیجنس یا ذہانت کو انسلٹ کرنے والی بات ہے۔ کیا بنگالی جو تھے دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کو ان کے ٹیچرز نے گمراہ کر دیا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پاکستان کے ایک تاحیات وزیر تھے، یعنی منسٹر فار لائف، ان کا نام تھا محمود علی۔ ان کا اصل تعلق سلہٹ سے تھا، تو وہ 1971 کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور یہاں منسٹر فار لائف ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اساتذہ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ گمراہ کر سکتے، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان کہاں تھی؟ تو یہ تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تو پھر انڈیا کا سفارت خانہ یا ایمبیسی وہ پاکستان میں، اور پاکستان کا سفارت خانہ انڈیا میں کیسے موجود ہے؟ اگر یہ بات درست ہے کہ 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو پھر ایئر مارشل اصغر خان نے یہ کیوں کہا تھا کہ انڈیا سے ہماری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا آغاز ہماری طرف سے ہوا؟ 65 کی جنگ کے بارے میں تو ایئر مارشل نور خان نے بھی یہی بات کی ہے، اور 1965 کی جنگ کے وقت ایئر مارشل نور خان جو تھے وہ ایئر فورس کے چیف تھے۔ میری فیس بک پر ایک سینئر جرنلسٹ نے بین الاقوامی سازش کی بات کی۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو بین الاقوامی سازش تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کب تک اپنی نااہلیوں، حماقتوں اور بے وقوفیوں کو سازشوں کا نام دے کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ دنیا میں کوئی ہماری سازش والی کہانی کو نہیں مانتا۔ اگر بنگلہ دیش کا قیام ایک سازش کا نتیجہ تھا تو پھر پاکستان نے اسے تسلیم کیوں کیا؟ اگر کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی تھی تو اس میں کون کون شریک تھا؟ کیا اس کی کوئی تفصیل کہیں شائع ہوئی ہے؟ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے؟ کیا پاکستان کے مشہور شاعر حبیب جالب بھی اس سازش کا حصہ تھے؟ انہوں نے کہا تھا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ کیا امریکہ بھی اس سازش میں شریک تھا؟ پاکستان کے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ ایسی بات کرنے والوں کو پروفیسر گیری بیس کی کتاب دا بلڈ ٹیلی گرام ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ کتاب بہت تحقیق کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس میں ایک امریکی ڈپلومیٹ تھے آرچر بلڈ، ان کے ٹیلی گرام سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آرچر بلڈ ڈھاکہ میں امریکہ کے آخری کونسل جنرل تھے۔ انہوں نے اس وقت کی امریکی حکومت کی پالیسی سے بہت اختلاف کیا تھا۔ آپ کو علم ہوگا کہ پریزیڈنٹ نکسن اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر وہ اس وقت یحییٰ خان سے بہت قریبی تعلقات رکھتے تھے، بلکہ ان کی محبت میں گرفتار تھے۔ تو انہوں نے یحییٰ خان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ بھئی آپ جمہوری اقدار کا خیال رکھیں، اگر آپ نے الیکشن کروائے ہیں تو ان الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کریں تاکہ وہاں پہ جمہوریت بحال ہو سکے۔ بہرحال آرچر بلڈ نے تو بہت جرات مندی کے ساتھ بہت سے ٹیلی گرامز دیے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، لیکن ان کا حکومت کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر ان کو وہاں سے
ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی تھی تو مسلح افواج نے اسے ناکام کیوں نہ بنایا؟ مشرقی پاکستان کے بحران کے وقت کتنے محب وطن لیڈرز اور دانشور زندہ تھے؟ ان میں سے کتنوں نے اس ملک کو بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ کیا ان میں سے کسی میں جرأت اظہار نہ تھی، یا ان کے حب الوطنی کے تصور میں کوئی خامی تھی؟ کیا انہیں یہ شعور بھی نہ تھا کہ ملٹری ایکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس وقت سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی، پاکستان مسلم لیگ کے پہلے صدر چودھری خلیق الزمان، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید اور مولانا مودودی جیسی نامی گرامی محب وطن شخصیات زندہ تھیں، لیکن ان میں سے کوئی نہ بولا۔ مغربی پاکستان کے صحافیوں نے اس وقت کیا کردار ادا کیا تھا؟ اس وقت جنگ، نوائے وقت اور ڈان کیا لکھا کرتے تھے؟ کیا ان اخباروں نے جھوٹ لکھنے پر کبھی اپنے ریڈر سے معذرت کی؟ ڈان جیسے سنجیدہ اخبار نے یحییٰ خان کو مدبر سپاہی یا سولجر سٹیٹسمین قرار دے کر ان کی تعریف کی تھی۔ نوائے وقت جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی کی شان میں قصیدے اور نظمیں شائع کیا کرتا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے کسی اجلاس میں مشرقی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف آواز بلند نہیں کی گئی۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سینئر صحافی عبدالقادر حسن کہا کرتے تھے کہ اگر وہ اور ان جیسے کچھ اور لوگ ملٹری ایکشن پر تنقید کرتے تو شاید ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا، لیکن اس وقت ان پر جنگی جنون سوار تھا۔ اس وقت وہ نوائے وقت میں عرب ملکوں کو طعنے دیا کرتے تھے کہ ان سے اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک سنبھالا نہیں جاتا اور ہم نے اتنے بڑے ملک بھارت کو نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ میں مشرقی پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے اپنی غلطی تسلیم کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ 1971 کے موسم خزاں میں جب انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پروفیسر مائیکل والزر، جو ایک معروف پروفیسر تھے ہارورڈ کے، انہوں نے ایک پبلک لیکچر میں اپنی گرجدار آواز میں کہا تھا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے عوام کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ میں 200 طلبہ کی موجودگی میں کھڑی ہو گئی اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پروفیسر صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا، وہ لکھتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنی اس کم علمی پر خدا سے کتنی دفعہ معافی مانگ چکی ہوں۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے جمہوری مینڈیٹ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ ہم نے مشرقی پاکستان کو اپنی کالونی سمجھا۔ مشرقی پاکستان سے ہونے والی آمدنی سے ہم نے اپنے لیے سڑکیں، اسکول، یونیورسٹیاں اور ہسپتال بنائے، لیکن مشرقی پاکستان کو ترقی دینے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ انہوں نے بھی کسی بین الاقوامی سازش کی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر ایکیو خان کو پاکستان کی پچھلے 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے۔ انہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے ایٹم بم بنا کر پاکستان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ انہوں نے 23 دسمبر 2009 کے دا نیوز اخبار میں لکھا تھا کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہتھیار ڈالنے سے چند دن پہلے 100 بنگالی دانشوروں کو ڈھاکہ سے باہر لے جا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی لاشوں کو ایک بڑے سے گڑھے میں پھینک کر ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ایکیو خان نے بھی کسی بین الاقوامی سازش کی بات نہیں کی۔
साजिश की बात करने वालों को ब्रिगेडियर सिद्दीक सालक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने उसमें लिखा है कि वो जनवरी 1970 में पहली दफा ढाका गए। उन्हें लेने एक हवालदार साहब हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि हवालदार ने मुझे स्मार्ट सा सल्यूट किया और पास से गुजरते हुए एक बंगाली लड़के को भभकदार लहजे में हुक्म दिया, साहब का अटैची केस जीप में रखो। सहमे हुए लड़के को यह भभक नागवार तो गुजरी, मगर अपने आका पर एक एहतजाजी नजर डालते हुए हुक्म बजा लाया। उसने घूर कर मेरी तरफ भी देखा। उसके स्याह चेहरे के चौखटे में सफेद सफेद आंखें वहशत का एहसास लिए हुए थीं। मैंने अपना हाथ कोट की जेब में डाला और चंद सिक्के उस गरीब लड़के को देना चाहे, मगर हवालदार ने पुरजोर लहजे में कहा, सर, इन हरामजादों की आदतें ना बिगाड़िए। मैंने मशवरा मान लिया और बंगाली लड़का एक बार फिर नफरत भरी निगाहें मुझ पर डालते हुए वहां से चला गया। इसके बाद वो लिखते हैं कि उसके चंद दिन बाद उनकी फैमिली भी ढाका पहुंच गई। अगले रोज बंगालियों का एक हजूम हमारे घर पर टूट पड़ा, मगर वो शरपसंद न थे, यानी मिसक्रिएंट्स या ट्रबल मेकर्स नहीं थे। मेहनत मजदूरी करने वाली औरतें थीं जो आया के तौर पर मुलाजमत करने की ख्वाहिशमंद थी, यानी मेड्स के तौर पे काम करना चाहती थी। बंगाली औरतें मगरबी पाकिस्तानियों के घरों में मुलाजमत को तरजीह देती थीं। जैसे पार्टीशन से पहले हिंदुस्तानी खानसामे और बैरे किसी अंग्रेज के यहां नौकरी को बेहतर समझते थे। दूसरे तीसरे दिन मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने 2 नौकरानियां मुलाजिम रख ली हैं। बज़ाहिर ये सरासर फजूल खर्ची थी, मगर जब बीवी से जवाब तलबी की तो वो कहने लगी, फिक्र ना कीजिए, इन दोनों की तनख्वाह हमारे रावलपिंडी वाले वाहिद मुलाजिम की तनख्वाह से कम होगी। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। आगे वो लिखते हैं कि घर आबाद करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी तो मैं ढाका से 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान सिरेमिक इंडस्ट्री गया। रास्ते में अफलास और नादारी के, यानी गुर्बत के ऐसे ऐसे दर्दनाक मनाजर देखने में आए कि मुलाजमत के लिए मारी मारी फिरती आयाओं की बेचैनी समझ में आ गई। रास्ते में जो औरतें नजर आईं उनके पास सतर पोशी के लिए चीथड़ों के सिवा कुछ न था। जो मर्द दिखाई दिए वो अमूमन कोताह कामत, यानी छोटे कद के थे और फाका ज़दा थे, यानी स्टार्व्ड लग रहे थे। उनकी स्याह जिल्द में मंडी हुई पसलियां चलती गाड़ी से भी गिनी जा सकती थीं। बच्चों की हालत बड़ों से बदतर थी। उनकी हड्डियां कमजोर और जिस्म नहीफ थे। मैंने महसूस किया कि बंगाल का आम गरीब आदमी मगरबी पाकिस्तान के इंतहाई गरीब आदमी से भी गरीब तर है। मुझे मशरकी पाकिस्तान की मुआशी बदहाली के बारे में सुनी हुई बातों में वजन नजर आने लगा। मैं अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगा। मैंने जब अपने बाकी साथियों से ये बात की तो उन्होंने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। कैप्टन चौधरी ने नफरत आमेज आवाज में कहा, कैप्टन चौधरी ने नफरत आमेज अंदाज में कहा, यह सिर्फ एक काम में ताक हैं और वो है खानदानी मनसूबाबंदी के उसूलों की बेदरेग खिलाफ वर्जी। वाज़ेह रहे कि उस वक़्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा होती थी और आज बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के करीब है।
صدیق سالک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ 10 اپریل کو میجر جنرل خادم حسین راجہ سے جنرل نیازی نے کہا، آپ نے فوج کی کمانڈ تو مجھے دے دی ہے، اپنی داشتاؤں کی یعنی مسٹریسز کی کمانڈ کب دو گے؟ سازش کی بات کرنے والوں کو مشہور صحافی حامد میر کا ایک کالم بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کالم کا ٹائٹل تھا نسل تو نہ بدلی، جغرافیہ بدل گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر سال 16 دسمبر آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس دن سے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نہ تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ تلاش کر پائے جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں نفرتوں کو ختم کر سکے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے میں مصروف ہے۔ جھوٹ نے ماضی میں بھی پاکستان کو توڑا اور جھوٹ آج بھی پاکستان کو اندر سے توڑ رہا ہے، لیکن افسوس کہ جھوٹ بولنے والے حب الوطنی کے یعنی پیٹریٹزم کے نقاب پہن کر سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں، ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان جو تحریک پاکستان کا سرگرم کارکن تھا، جو قائد اعظم کا ایک سپاہی تھا اور جس نے 1947 میں خود ہندوؤں کے ساتھ دست بدست جنگ کی، وہ پاکستان کا دشمن کیوں بنا؟ کیا کوئی سیاستدان یا دانشور یہ اعتراف کرنے کی جرت رکھتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان 1964 تک محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا لیڈر سمجھتا تھا اور اس نے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جنرل ایوب خان نے قائد اعظم کی بہن کو بھارتی اور امریکی ایجنٹ قرار دے کر دھاندلی سے الیکشن میں ہرا دیا۔ اس دھاندلی نے پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھی۔ 1971 میں ڈھاکہ میں فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 اپریل کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ہمیں کہا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ جنرل نیازی کے یہ الفاظ سن کر پاکستانی فوج کا ایک بنگالی افسر میجر مشتاق ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے باتھ روم میں گیا اور اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ دو قومی نظریے کی بات بھی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے دو قومی نظریے کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ان لوگوں کو یہ بات شاید یاد نہیں ہے کہ 1973 میں پاکستان میں بنگلہ دیش نامنظور نامی ایک تحریک چلائی گئی تھی۔ اس تحریک کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے سے دو قومی نظریہ اور کشمیر پر ہمارے موقف کی نفی ہو جائے گی، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں نگیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی بہت مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھاکہ میں جب جنرل نیازی نے سرنڈر کیا تو اس کے بعد انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی 2 کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں جنرل کے ایم عارف اور دوسرے عبدالستار صاحب ہیں۔ عبدالستار صاحب پاکستان کے امبیسڈر رہے، اس کے بعد وہ فارن سیکرٹری رہے، کچھ عرصے کے لیے وہ فارن منسٹر بھی بنے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک غلط حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا نام ہے دی ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی آف انڈیا۔ یہ کتاب ہے وی لینگر کی اور اس کے 215 نمبر صفحے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں
وہ کہتے ہیں کہ اسپیکنگ ان پارلیمنٹ she was reported to have said she had defeated Pakistan and avenged several centuries of Hindu humiliation at the hands of Muslim sultans and emperors. Delirious with joy, the members of parliament gave her a thunderous ovation. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج ہم نے کئی صدیوں کی جو ہیومیلیشن تھی اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے جو مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہوئی، اور اس پہ ممبرز آف پارلیمنٹ نے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا اور اس کی تعریف کی اور بہت داد دی. یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. جس بات پر وزیر اعظم اندرا گاندھی کو داد دی گئی تھی وہ ان کے لفظ تھے کہ ڈھاکہ از ناؤ دا فری کیپٹل آف اے فری کنٹری. میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں کو یہ لکھا کہ یہ حوالہ جو ہے وہ غلط ہے. اس پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس انڈیا کو لکھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ یہ حوالہ غلط ہے. اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے عبدالستار صاحب کو کنفرنٹ کیا، تو عبدالستار صاحب نے یہ کہا کہ اچھا آئندہ ایڈیشن میں یہ کتاب سے یہ چیز نکال دوں گا. لیکن جب نیکسٹ ایڈیشن بھی آیا تو اس میں بھی یہ چیز اسی طرح موجود تھی. تو میں نے پھر ای میل کیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو، تو ان کا جواب آیا کہ آپ کی جن لوگوں سے کورسپونڈنس ہوئی تھی، ایک یا دو لوگ تھے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس گفتگو کا، اس کورسپونڈنس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اچھا جی، اس سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انڈین ریسرچر ہیں سرمیلا بوس، وہ سبھاش چندر بوس کے بڑے بھائی کی پوتی یا گرینڈ ڈاٹر ہیں. ان کے بارے میں پاکستان میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں کہ مشرقی پاکستان میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا تھا، اور ان کے مداحوں میں جماعت اسلامی کے فرید پراچا سے لے کر سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکھر شامل ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سرمیلا بوس نے یہ بات نہیں لکھی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا تھا، اور اس طرح کی بات ایسے لوگ کرتے ہیں جنہوں نے وہ کتاب پڑھنے کا تردد نہیں کیا اور صرف سنی سنائی باتیں وہ کرنے کے عادی ہیں. بہرحال ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا یا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ریگرسلی جو ہے ڈاکیومنٹ نہیں کیا جو ظلم و ستم ہوا، اور اس میں ایک ایگزیجریشن کا پہلو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے اسکالرز نے، انٹلیکچوئلز نے ڈیڈ ریکننگ پر بہت سخت تنقید بھی کی ہے. ان میں ایک بنگالی دانشور ہیں جناب نعیم محیمن صاحب، انہوں نے اس کتاب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور سرمیلا بوس سے خود ڈیبیٹس بھی انہوں نے کی ہیں اس پر. اس کے علاوہ ایک صحافی تھے جن کو اس وقت نکال دیا گیا تھا مشرقی پاکستان سے، ان کا نام ہے آرنلڈ زیٹلن، ZITLIN. تو یہ ایسوسیٹڈ پریس کے پاکستان میں بیورو چیف تھے. انہوں نے بھی اس کتاب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ لکھتے ہیں ہر بک is so full of holes I can only describe her work as Swiss cheese scholarship with the same excess of bias that exists in so many other books of the period. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت سے سوراخ ہیں، یعنی چھید ہیں اس میں، اور یہ سوئس چیز کی طرح ہے. یہ جو اسکالرشپ ہے ان کی جو علمیت ہے یہ سوئس چیز کی طرح ہے، کیونکہ سوئس چیز میں بھی بہت سے چھید اور سوراخ ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو تعصب ہے، تعصب کی بہتات ہے،
جو اس وقت کی بہت سی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا جاتا وہ بھولا نامی طوفان ہے جو نومبر 1971 میں آیا تھا اور اس نے بے پناہ تباہی مچائی تھی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے دانشور رضا نعیم نے فرائیڈے ٹائمز میں لکھا ہے کہ اس طوفان سے کم از کم 5 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ حکومت پاکستان نے لوگوں کی مدد کرنے میں مجرمانہ کوتاہی اور سستی کا ثبوت دیا تھا، جس کے باعث وہاں عوامی لیگ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بی بی سی کی ویب سائٹ پر پبلش ہو چکا ہے۔ 16 دسمبر کا دن یاد کرتے ہوئے جنرل جیکب نے کہا کہ میرے پاس جنرل مانک شاہ کا فون آیا کہ جیکب ڈھاکہ جا کر سیز فائر کروائیں۔ جب میں ڈھاکہ پہنچا تو پاکستانی فوج نے مجھے لینے کے لیے ایک بریگیڈیئر کو بھیجا۔ جنرل جیکب اس وقت میجر جنرل تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ڈھاکہ میں پاکستان کے پاس 26,400 فوجی تھے جبکہ بھارت کے پاس صرف 3,000۔ مکتی باہنی اور پاکستانی فوج کے درمیان لڑائی جاری تھی اور گولیاں چلنے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ ہم جیسے ہی کار میں بیٹھے مکتی فورسز نے اس پر گولیاں چلا دی کیونکہ وہ پاکستانی فوج کی کار تھی۔ میں ہاتھ اوپر کر کے کار سے نیچے اتر گیا اور وہ پاکستانی بریگیڈیئر کو مارنا چاہتے تھے۔ میں نے بہرحال ان کو سمجھایا اور اس کے بعد ہم پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ جب میں نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے سے متعلق دستاویز پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں؟ آپ یہاں صرف جنگ بندی کرانے آئے ہیں۔ اس بارے میں بحث ہوتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بہت اچھی پیشکش کر رہے ہیں اور اس سے بہتر پیشکش نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی اور آپ کے خاندانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پیشکش کو نہیں مانا تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل جیکب کے مطابق ڈھاکہ میں مکتی باہنی اور پاکستانی فوج کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ جنرل جیکب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو 30 منٹ دیتا ہوں، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر میں پھر سے جنگ شروع کرنے اور ڈھاکہ پر بمباری کا حکم دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کے پاس ڈھاکہ میں 26,400 فوجی ہیں اور ہمارے پاس صرف 3,000 اور وہ بھی ڈھاکہ سے 30 کلومیٹر باہر۔ اگر وہ نہ کر دیتے تو میں کیا کروں گا؟ اگر وہ نہ کر دیں تو میں کیا کروں گا؟ میں 30 منٹ بعد اندر گیا، دستاویز وہیں میز پر پڑی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے 3 بار سوال کیا، پھر کاغذ میز سے اٹھا کر کہا میں یہ مان کر چل رہا ہوں کہ آپ کو یہ منظور ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ پاکستانیوں کے پاس ڈھاکہ کا تحفظ کرنے کے لیے فوجی تھے، تب بھی انہوں نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ جنرل جیکب نے حمود الرحمان کمیشن کی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب جنرل نیازی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ڈھاکہ میں 26,400 فوجی تھے جبکہ بھارت کے پاس صرف 3,000، آپ کم از کم 2 ہفتے اور لڑ سکتے تھے۔
सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। अगर आप एक दिन और लड़ पाते तो भारत को शायद वापस जाना पड़ता, तो फिर आपने एक शर्मनाक शिकस्त पर बगैर किसी शर्त के हथियार डालना क्यों मंजूर किया? इस पर न्याजी का जवाब था कि मुझे ऐसा करने के लिए जनरल जेकब ने मजबूर किया था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और हमारे खानदानों को कत्ल करने की धमकी दी। न्याजी की यह बात बिल्कुल गलत थी और हमूदुर रहमान कमीशन ने न्याजी को कसूरवार ठहराया। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि जनरल जेकब यहूदी थे और उनका खानदान इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 170 साल पहले कलकत्ता आया था और वो रिटायरमेंट से पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद वो गोवा और पंजाब के गवर्नर भी रहे। उनको इसराइल के सदर शिमोन पेरेज ने इसराइली सिटीजनशिप की ऑफर की। उन्होंने कहा था कि आई एम अ सन ऑफ इंडिया, आई वुड डाई ऑन इंडियन सॉइल, यानी मैं इंडिया का बेटा हूं और मैं इंडिया की सरजमीन पर मरना पसंद करूंगा। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि 1971 की जब जंग लगी तो उस वक्त इंडिया की फौज के सरबराह थे जनरल मानिक शाह, जो एक पारसी थे। जनरल अरोड़ा, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए जनरल न्याजी के साथ बैठकर, वो एक सिख थे। और जिस शख्स ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर नेगोशिएट किया वो एक यहूदी था। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या इसमें किसी प्लानिंग का भी हाथ है, ये मैं आपकी जजमेंट पर छोड़ता हूं। इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।